उभरती मईशतों की तंजीम ब्रिक्स चीन की क़यादत में अपने पर फैलाने लगी। 4 नए ममालिक शामिल। मगरब के लाडले भारत का खौफ पाकिस्तान के ब्रिक्स तंजीम का हिस्सा बनने में रुकावट बन गया। पेट्रो डॉलर मुआहिदे में तोसी ना करने पर सऊदी अरब को ब्रिक्स में शमूलियत की दावत। सऊदी अरब ब्रिक्स में ना आया। ट्रंप की डॉलर के मुतबादिल आलमी करेंसी की तजावीज़ पर ब्रिक्स ममालिक को 100% टैरिफ की धमकी। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुनिया भर में जारी मालियाती, इक़्तिसादी और माशी जंग के बारे में। सबसे पहले मैं आलमी दौलत का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वसूल करने की इस जंग में बड़ी मुतहारिब कुव्वतों का तारुफ कराता चलूँ। बताता चलूँ कि दुनिया के 7 अमीर तरीन ममालिक ने ग्रुप ऑफ 7 या G7 के नाम से एक बैनुल-अक़वामी तंजीम कायम कर रखी है, जिसका बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF में बहुत अहम किरदार है। अमरीका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, इन 7 ममालिक पर मुश्तमिल ये ग्रुप आलमी दौलत के 50% से ज़ायद हिस्से का मालिक है। ताहम दूसरी जंग अज़ीम के बाद से आलमी सतह पर बड़े तिजारती और मालियाती उमूर पर काबिज़ इस G7 ममालिक के ग्रुप को गुज़िश्ता चंद बरसों से एक उभरते हुए चैलेंज का सामना है। जी हाँ, वो चैलेंज है ब्रिक्स ममालिक का। दरअसल दुनिया की उभरती हुई मईशतों के ब्रिक्स इत्तेहाद में आलमी ताकतें चीन और रूस शामिल हैं, जबकि ब्राज़ील, इंडिया, जनूबी अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और मुत्तहिदा अरब अमारात भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। दूसरी बार अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद सदर ट्रंप ने दिसंबर के शुरू में इन 9 ममालिक को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अमरीकी डॉलर के मुकाबले में लेन देन के लिए किसी नई करेंसी का इंतखाब किया तो उन पर 100% तक टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये ख्याल कि ब्रिक्स ममालिक डॉलर से दूर होने की कोशिश करेंगे और हम देखते रहेंगे, अब नहीं चलेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि हम इन ममालिक से ये ज़मानत चाहेंगे कि वो ना तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और ना ही अमरीकी डॉलर की जगह लेने के लिए किसी दूसरी करेंसी की हिमायत करेंगे, वरना उनको 100% टैरिफ का सामना करना होगा और वो अमरीकी मईशत में तिजारत को खैरबाद कहने की तवक्को रखें। याद रखें कि टैरिफ किसी भी मुल्क का वो अंदरूनी टैक्स होता है जो मुल्क में आने वाली मसनूआत पर आयद किया जाता है। टैरिफ ट्रंप की माशी सोच का मरकजी हिस्सा है और वो इसे अमरीकी मईशत को तरक्की देने, मकामी तौर पर नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने और टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए कारामद समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का पस मंज़र यह है कि ब्राज़ील और रूस के सरकर्दा सियासतदान ब्रिक्स तंजीम की अपनी करेंसी बनाने का मशवरा दे चुके हैं, जिसका मकसद आलमी तिजारत में अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम करना है। लेकिन तंजीम के अंदर इख्तलाफात की वजह से ये मामला आगे न बढ़ सका। मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम तक इत्तेहादियों की अपनी मईशत तकरीबन तबाह हो चुकी थी। यूरोपीय ममालिक जंग के नतीजे में तबाह हाल थे, जबकि अमेरिका के पास दुनिया में सोने के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद थे। उस वक्त 44 ममालिक के नुमाइंदे 22 दिन के लिए अमेरिका में ब्रिटन वुड्स कस्बे के माउंट वाशिंगटन होटल में इकट्ठे हुए। यहाँ जंग के बाद आलमी मईशत और तिजारत के मुस्तकबिल पर मज़ाकरात हुए। इस कॉन्फ्रेंस के बाद तय हुआ कि अमरीकी डॉलर बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसी मुलाकात में बनाए जाने वाले इदारे IMF और वर्ल्ड बैंक जंग के बाद माशी मुश्किल का सामना करते ममालिक को अमरीकी डॉलर में ही कर्जे देंगे। G7 ममालिक की आलमी माशी पॉलिसियों के बारे में इजारादारी ब्रिक्स का हिस्सा बनने वाले ममालिक के अलावा दीगर उभरती मईशतों के लिए भी तकलीफ और बोझ का बायस बनती हैं। इसी वजह से जहां दुनिया के कमज़ोर ममालिक की बड़ी तादाद ने रूस और चीन जैसे ममालिक की मौजूदगी के बायस ब्रिक्स तंजीम पर उम्मीद की नज़रें जमाए रखी हैं, वहीं G7 ममालिक भी चीन और रूस की वजह से ब्रिक्स से नाला नज़र आते हैं। बरसों तक मगरबी
نقاد برکس کو ایک غیر اہم تنظیم سمجھتے رہے، لیکن گزشتہ اکتوبر میں روس میں برکس کے سالانہ اجلاس نے اس تاثر کو غلط ثابت کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور 36 ممالک کے رہنما 3 دن کے اجلاس میں شریک تھے، جہاں برکس نے باضابطہ طور پر 4 نئے اراکین کو خوش آمدید کہا۔ ان میں مصر، ایتھوپیا، ایران اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ 2006 میں برکس کے قیام کے وقت برازیل، روس، انڈیا، چائنا اس تنظیم کے رکن تھے، جس کے بعد 2010 میں جنوبی افریقہ کو بھی اس تنظیم کا حصہ بنایا گیا اور تنظیم کا نام برکس رکھا گیا تھا۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ تنظیم کے دروازے دیگر ممالک کے لیے بھی کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں برکس، جو خود کو عالمی گورننس کے مغربی ماڈل کے متبادل کے طور پر پیش کرتی ہے، کے حوالے سے بہت بات چیت ہو رہی ہے۔ دراصل مغربی پالیسیوں اور مالیاتی نظام سے بڑھتی ہوئی مایوسی کے بیچ برکس اپنا اثر و رسوخ اور اہمیت بڑھا رہی ہے۔ سعودی عرب کو بھی برکس کی رکنیت کی پیشکش کی گئی تھی، تاہم اب تک سعودی حکومت نے باضابطہ طور پر شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آپ کو یہاں یہ بھی آگاہ کر دوں کہ برکس کی جانب سے سعودی عرب کو تنظیم میں شمولیت کی پیشکش جون 2024 میں امریکہ کے ساتھ پیٹرو ڈالر کے 50 سالہ معاہدے میں توسیع نہ کرنے کے فیصلے پر کی گئی تھی۔ یاد رکھیں کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان 8 جون سن 1974 کو ایک دستاویز پر دستخط ہوئے تھے اور اسے امریکی عالمی اقتصادی اثر و رسوخ کا ایک اہم جز سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اقتصادی تعاون اور سعودی عرب کی فوجی ضروریات کے لیے مشترکہ کمیشن قائم کیے گئے تھے۔ اس معاہدے کے تحت سعودی عرب پابند تھا کہ وہ صرف اور صرف ڈالر میں ہی پیٹرول یا تیل فروخت کرے گا۔ اس معاہدے کے اوپر ہم نے ایک تفصیلاً ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ پیٹرو ڈالر کے اوپر ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ بھی ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس معاہدے کی تجدید نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سعودی عرب اب صرف امریکی ڈالر کی بجائے مختلف کرنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے تیل اور دیگر اشیاء فروخت کر سکتا ہے۔ ان کرنسیز میں چائنیز یوان، جاپانیز ین، یوروز اور بٹ کوائن وغیرہ شامل ہیں۔ معاہدے کے تحت سعودی عرب تیل کی تجارت کو ڈالر سے منسلک کرنے کا پابند تھا، جبکہ بدلے میں امریکہ نے سعودی عرب کے دفاع کی ذمہ داری لی ہوئی تھی۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد سعودی عرب ڈالر سمیت کسی بھی کرنسی میں تیل کی تجارت کرنے کے لیے آزاد ہو گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو امریکہ اور سعودی عرب کے بارے میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دراصل بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، محمد بن سلمان، جنہیں کہ MBS کے نام سے جانا جاتا ہے، کچھ تعلقات امریکہ اور سعودی عرب کے کشیدہ رہے، جس کی وجہ سے برکس نے بھی انہیں دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، ہمیں جوائن کر لیجئے۔ لیکن اب ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد سعودی ولی عہد اور امریکی صدر نے ٹیلی فونک گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے سرمایہ کاری اور تجارتی تحفظات کو مزید فروغ دینے اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ گفتگو کے دوران مشرق وسطیٰ میں قیام امن اور سلامتی سے متعلق بھی بات چیت ہوئی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب اگلے 4 سالوں میں 600 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری اور تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد سے کہا کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دے گا۔ یہ تو سعودی عرب اور امریکہ کے رشتے کی کچھ بات ہو گئی جو کہ پیٹرول ڈالر کے حوالے سے بات کرنی ضروری تھی۔ اب چلیے ہم دوبارہ اپنے بنیادی موضوع یعنی G7 اور برکس تنظیموں میں معاشی جنگ کی جانب آ جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان خواہش کے باوجود اکتوبر 2024 میں برکس تنظیم میں کیوں شامل نہ ہو سکا، اور اس تنظیم میں G7 سمیت مغربی ممالک سے انسیت رکھنے والے بھارت کی کیا اہمیت ہے، جبکہ اس اتحاد کی وسعت بھارت کے لیے پریشانی کا باعث کیوں بن رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ چین برکس کو توسیع دینے اور نئے ممالک کو اس تنظیم میں شامل کرنے کا خواہش مند ہے۔
اس حوالے سے پاکستان بھی رکن بننا چاہتا ہے اور چین اسے برکس کا رکن بنانا بھی چاہتا ہے اور کوشش بھی کر رہا ہے۔ برکس سربراہی اجلاس میں پاکستان کے غیر سرکاری نمائندوں کی بڑی تعداد شرکت کرتی رہی ہے۔ چین برکس کو دنیا کی 7 بڑی ترقی یافتہ معیشتوں کے گروپ G7 کا حریف بنانا چاہتا ہے، لیکن تنظیم کے ابتدائی رکن انڈیا کو ڈر ہے کہ چین برکس پر قبضہ کر سکتا ہے، چونکہ یوکرین جنگ کے بعد روس مکمل طور پر چین کے زیر اثر ہے۔ اسی لیے برکس میں روس کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے اور چین نے خلیجی ممالک سمیت برازیل اور جنوبی افریقہ میں بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھارت کو خدشہ ہے کہ چین برکس کو نیٹو مخالف گروپ کے طور پر یا نیٹو مخالف بلاک کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ اور یورپی ممالک سے بھارت کے اچھے تعلقات ہیں۔ تو بھارت اس وقت اس ڈائلما میں پھنسا ہوا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد عالمی نظریے یعنی زیرو سیاست میں امریکہ بمقابلہ سوویت یونین یا امریکہ بمقابلہ چین نے تقویت پکڑی تھی، لیکن چین نے ترقی کے بعد اس نظریے کو اپنے ون ون ماڈل سے تبدیل کر دیا۔ چین نے اپنے ترقی کے ثمرات خطے کے دوسرے ممالک تک پہنچانے کی کوشش کی اور اس طرح اقتصادی تعاون میں امریکہ کے مقابلہ کھڑا ہوا۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں چین ماڈل کامیاب ہو رہا ہے، جس میں کسی بھی ملک کی سیاسی نظام وہاں انسانی حقوق کی صورتحال سے بالا تر ہو کر ایسے اتحاد قائم کیے جا رہے ہیں جس میں اسے معاشی تعاون پر بات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو دنیا کے 154 ممالک تک پھیل گیا ہے۔ میں واضح کر دوں کہ چین کے برکس میں اہمیت حاصل کرنے پر جہاں بھارت کو مغرب کے ساتھ اپنے تعلقات خطرے میں نظر آتے ہیں، وہیں اب دنیا کی مالیاتی اور معاشی حکمرانی کے لیے مغربی ممالک چین کو اپنے روز بروز طاقتور ہوتے مد مقابل کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں۔ G7 ممالک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عالمی سیکیورٹی اور ترقی کے حوالے سے چین اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ چین پر اندرونی اور بیرونی محاذوں پر آمرانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرنے اور معاشی غنڈہ گردی کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے G7 کی جانب سے۔ G7 ممالک کی معیشت کا انحصار دراصل تجارت کی وجہ سے چین پر ہے، لیکن انسانی حقوق سمیت مختلف معاملات پر اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اور تجارتی محاذ پر بھی چین سے مقابلہ بڑھ چکا ہے، حتیٰ کہ ان ممالک کو پریشانی لاحق ہے کہ وہ یرغمال بن چکے ہیں۔ حالیہ برسوں میں چین ایسے ممالک پر پابندیاں لگانے سے بالکل نہیں ہچکچایا جنہوں نے بیجنگ کو ناراض کرنے کا خطرہ مول لیا۔ ان میں جنوبی کوریا بھی شامل ہے، جس نے امریکی دفاعی نظام اپنی زمین پر لگوایا، جبکہ آسٹریلیا بھی چین سے تعلقات میں سرد مہری کے بعد پابندیوں کا سامنا کر چکا ہے۔ یورپی یونین اس وقت خاص طور پر پریشان ہوئی جب چین نے تائیوان کا سفارت خانہ کھولنے کی اجازت دینے کے رد عمل میں لیتھوینیا کی برآمدات بند کر دیں۔ G7 کے مطابق ایسی زبردستی دنیا بھر میں خارجہ اور داخلہ امور پر G7 اور ان کے حامی ممالک کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے۔ G7 کی جانب سے ایک پلیٹ فارم بھی تشکیل دیا گیا ہے تاکہ چین کو روکا جا سکے، اور جسے وہ کوائن کرتے ہیں کہ شاید چین کی معاشی غنڈہ گردی کو روکا جا سکے اور ترقی پذیر ممالک سے تعاون بڑھایا جا سکے۔ دوسری جانب G7 کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی سرگرمیوں کے ذریعے ٹیکنالوجی کے غیر مناسب ٹرانسفر پر بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ امریکہ اور دیگر ممالک کو انڈسٹریل جاسوسی پر پریشانی لاحق ہے اور چین کے لیے ٹیکنالوجی کے راز چرانے کے الزام میں کئی لوگوں کو جیل بھیجا جا چکا ہے، لیکن ساتھ ہی G7 چین سے مکمل طور پر رابطہ توڑنا بھی نہیں چاہتا۔ ان الزامات کے جواب میں چین کا کہنا ہے کہ G7 گروپ ایک جانب چین پر الزام لگاتا ہے اور دوسری جانب معاشی شراکت داری کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے، بلکہ چین نے اس بات پر زور دیا کہ G7 ممالک کو امریکہ کی معاشی استحصال کی پالیسی میں حصے دار نہیں بننا چاہیے جو دوسرے ممالک کا راستہ روکنے کی کوشش کریں۔ اب اپنے پوڈ کاسٹ کے آخر میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امریکی صدر ٹرمپ کے خدشات اور دھمکیاں اپنی جگہ، جیسا کہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ وہ دھمکی آمیز لہجہ اپنا کر اپنی بات منوانے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن فی الحال امریکی ڈالر کو عالمی لین دین کے معاملات میں کسی نئی کرنسی کا کوئی فوری طور پر خطرہ ایسا درپیش نہیں ہے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق
ذخائر رکھنے کے لیے مغربی کرنسیوں کا واحد متبادل یوان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے چین کو بہت کچھ بدلنا ہوگا۔ اصلاحات اور شفافیت، بچت کی ترغیبات، سرمایہ کی نقل و حرکت کے کنٹرول کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ لیکوڈیٹی ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ چین اپنی مالیاتی منڈیوں اور سرمایہ کی برآمدات دونوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر پابندی لگاتا ہے۔ یوان آہستہ آہستہ ایک ریزرو کرنسی بن سکتا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق چین اپنی کرنسی میں تجارتی تصفیوں کو فعال طور پر فروغ دے رہا ہے۔ اس طرح اس کی تجارت شراکت اداروں کے مرکزی بینکوں میں یوان جمع ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق چین کی اپنی کرنسی یوان کو بین الاقوامی بنانے کی کوششیں یوان کے غلبے کو یقینی نہیں بنائیں گی، بلکہ ایک کثیر قطبی کرنسی کی دنیا جہاں ڈالر، یورو اور یوان ایک ساتھ موجود ہوں گے، شاید آگے کی دنیا میں اس طرح کا کوئی ماڈل بن جائے۔ دراصل فی الحال جس وقت ہم ابھی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو ڈالر کو یوان سے کوئی ایسا خطرہ دکھائی نہیں دیتا۔ فی الوقتے کہ کوئی ایسی کرنسی اپنا لی جائے جس پہ کہ برکس کے تمام ممالک متفق ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایک علیحدہ کرنسی ہو جیسا کہ یورو ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی جیسے کہ بٹ کوائن اس کو اپنا لیا جائے، کیونکہ سعودی عربیہ اپنے تیل کو بیچنے کے لیے بٹ کوائن استعمال کرنے پر بھی بہت دیر تک غور کرتا رہا ہے، بلکہ ابھی بھی وہاں کچھ کمیشن بنے ہوئے ہیں۔ آنے والی دنیا میں کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ جو آج ہمیں کاغذ کے نوٹ دکھائی دیتے ہیں، کرنسی دکھائی دیتی ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور صرف ڈیجیٹل والیٹس ہوں گے اور ڈیجیٹل کرنسی ہوگی؟ خیر، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال دنیا کے دو دھڑے آپس میں معیشت کی اجارہ داری کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور ٹرمپ ایک نئے نائٹ کے طور پر، ایک نئے سپاہ سالار کے طور پر مغرب کے لیے ابھرے ہیں، لیکن انہیں مغرب کے بیچ میں بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ مثلاً یورپین یونین کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ انہوں نے اتنے فرنٹ کھول لیے ہیں کہ ان کے لیے یہ 4 مکھی نہیں، نہ جانے 40 مکھی لڑائی ہوگی۔ وہ کیسے لڑیں گے؟ دنیا آگے کیسے شیپ اپ ہوگی؟ آپ بھی دیکھیے اور ہم بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے جیسے چیزیں بڑھیں گی آپ کے سامنے ڈیٹیلز لاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔